बहुत शुक्रिया। अपनी ज़मीन और अपनी तहज़ीब और अपने रिश्तों और अपने कबीलों से जो जुड़ाव की बात कर रहे थे विभूति नारायण राय जी, वो बहुत अहम है। और ज़ाहिर सी बात है, जब अपनी ज़मीन से मोहब्बत होती है, सईद भाई गवाह हैं इस बात के कि जब शौकत और कैफ़ी साहब गए हैं तो वहाँ पे न चूल्हा था। चूल्हा रोशन होना तो दूसरी बात है, दो चार ईंटें वीटें रख के और उसमें जो सूखे हुए पत्ते और लकड़ियाँ जमा करके उससे चाय बना के सईद भाई की खिदमत में उन्होंने पेश की। ये जो ज़मीनी मोहब्बतें हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। या उनके गाड़ियों पे धूल धक्कड़ उड़ रही है और दूसरे लोग को तकलीफ़ भी हो रही है, मगर वहाँ पर जैसा वो शेर कहते हैं कि महक खुलूस की इस संदली गुबार में है, मोहब्बत आज भी ज़िंदा मेरे दयार में है, ये शेर कहते हैं। या फिर सईद भाई के वालिद साहब से जो उनकी मोहब्बतें थीं, जब वो लखनऊ से जा रहे हैं तो वो शेर कहते हैं, किसी की है मोहब्बत का करिश्मा, मैं मिजवां लखनऊ से जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जो उस नुक्ता नज़र से वाबस्ता हजरात हैं, आज भी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उस मिशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए हुए हैं। हमें फ़ख्र है कि हम शायर रदौलवी के अहद में जी रहे हैं। ना तो रदौली से उनका रिश्ता कमज़ोर हुआ, ना अपनी फ़िक्र से उनका मकतब फ़िक्र से उनका रिश्ता कमज़ोर हुआ, और ना उस मिशन से। यानी रदौली का जो सूफियाना महल्ला है, वहाँ का जो ज़मीनी माहौल है, वहाँ के लोगों से जो मोहब्बत है। शारिब साहब पर अभी जब वक़ार भाई ने जलसा किया है तो रदौली के लोग दिन में आते थे और शाम को चले जाते थे, फिर दिन में आते थे। ये उनका अपना ज़मीनी जुड़ाव। या गरीब तलबा के लिए या बच्चियों की तालीम के लिए जिस तरीके से उन्होंने कॉलेज खोला और उनकी फ़ीस का एहतमाम इंतज़ाम करते हैं, तो हमें लगता है कि अब भी ये कहकशां जो है वो उसका सिलसिला यहाँ तक बाकी है। हमें मुबारकबाद देनी चाहिए जनाब शायर रदौलवी साहब को कि उनकी सदारत में ये इजलास इतना कामयाब हुआ, और उनसे हम गुजारिश करते हैं कि सदारती कलाम के लिए, गुफ्तगू के लिए, खुतबे के लिए वो तशरीफ़ ले आएँ। ज़रा सा अपनी तस्कीन के लिए हम तालियां बजा लें कि शारिब साहब। जनाब विभूति नारायण राय साहब, जनाब इलाज जाफरी साहब, प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी साहब, प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब, सईद मेहदी साहब, प्रोफेसर फ़ज़ल इमाम साहब, प्रोफेसर खलील बेग साहब, प्रोफेसर ज़फ़रुद्दीन साहब, राकेश जी, सबिया अनवर साहिबा, नुसरत जमाल साहब, परवेज़ मलिकज़ादा साहब, ख़वातीन व हज़रात, बहुत सी बातें कैफ़ी साहब की शख्सियत और शायरी के बारे में हुई। हम कैफ़ी साहब की शायरी के बारे में बहुत मबसूत मकाला हमने फ़ातमी साहब को सुना, जिन्होंने उनकी शख्सियत और उनकी शायरी का बड़ी ख़ूबसूरती से अहाता किया और उसकी दर्जाबंदी की। बड़ी बात है उस दर्जाबंदी की जिसके तहत हम कैफ़ी आज़मी साहब की शायरी का मुताला करते हैं। ज़ाहिर है कि वो ज़माना रोमानी तहरीक से लेकर इनकलाबी तहरीक तक, तो एक बड़ा सफ़र है शायरी का जो कैफ़ी आज़मी साहब ने पूरा किया। यानी इब्न बिन्त मरियम गुनगुनाए जा से लेकर और राम के दूसरे बनबास तक शायरी कितने नशे व फराज से गुज़री, किन हालात से गुज़री, आज सवाल पैदा हुआ। मैं उनकी शायरी पर तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन एक सवाल पैदा हुआ फ़ातमी साहब से लेकर और बाज़ दूसरे लोगों ने भी इस सवाल को उठाया कि ये इस शायरी के का जो इवैल्यूएशन है वो क्या हमारे नाक़िदीन कर सके या नहीं कर सके। बुनियादी चीज़ है कि हमने क्या इंसाफ किया उन शुआरा के साथ जिन्हें हम तरक्की पसंद शुआरा में शुमार करते हैं, या जिन्हें हम एहतजाजी शायर कहते हैं, या जिन्होंने मुल्क की खिदमत सिर्फ़ अल्फाज से और अपनी इश्क़िया शायरी से ज़बान की खिदमत नहीं की, बल्कि मुल्क की खिदमत की एक तरह से अपने कलम से और अपनी ज़बान से और अपने अल्फाज से और अपनी शायरी से और अपने अफसानों से।
یہ ایک بڑی بات ہے اور یہ ایک سوچنے کی بات ہے. کیا اس طرح کی شاعری یا ایک عہد کی اس شاعری کی کوئی اہمیت ہے یا یہ شاعری ختم ہو جاتی ہے؟ میں ذرا سے آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا. شاید ہم تھوڑے سے ترقی پسندی کے تعصب سے نکل کے اس کو دیکھیں اور پھر سوچیں کہ واقعتاً کیا اس شاعری کی کوئی اہمیت ہے. آئیے سودا کی بات کریں، شہر آشوب کی بات کریں. شہر آشوب کیا ہے؟ سودا کی شاعری کیا ہے؟ غزلوں سے نکل کر دیکھیے. آئیے حجو اسب دیکھیں. حجو اسب پر جب ہم پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی فوج کی حالت کیا تھی. یعنی جہاں تلوار اور گھوڑا فوجی کی شان تھی، مردانگی کی علامت تھی، وہاں عالم یہ ہے کہ جب وہ موقع پڑا اور ضرورت پڑی اور گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا تو سپاہی نے بغل میں گھوڑا دبایا اور بھاگا. یہ اتنا بڑا طنز ہے کسی عہد کی. یعنی آپ بالکل تاریخ کو فراموش کر دیجئے، لیکن آپ صرف اسی کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ تصویر آ جائے گی جو پوری زوال کی علامت ہے. اس عہد کے پورے زوال کی علامت ہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. شہر کا نظام کیسا ہے؟ یہاں ایک بہت بڑے پولیس آفیسر کھڑے ہیں. میں بھی ایک بہت بڑے پولیس آفیسر کا حوالہ دینا جا رہا ہوں جو اس زمانے میں پورے دلی کا کوتوال تھا، شیدی فولاد خان. آج بھی دلی میں محلہ ہے شیدی محلہ. اتنا زبردست آدمی تھا. سودا لکھتے ہیں کہ اس کے چوروں سے ساٹھ گانٹھ ہے. رات بھر چور چوری کرتے ہیں، صبح اس کے ساتھ حصہ بانٹتے ہیں. یہ عالم اس زمانے کی سماجی کیفیت کا تھا. آج ہمارے لیے سودا کا یہ کلام صرف ایک تاریخی حیثیت نہیں رکھتا، ایک ادبی حیثیت بھی رکھتا ہے اور ہم اسے نصاب میں پڑھاتے ہیں. پھر ترقی پسند شاعری کے ساتھ یہ تعصب کیوں؟ جب ہم سردار جعفری کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم نیاز حیدر کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم کیفی اعظمی کا ذکر کرتے ہیں تو کہیں سے نہ کہیں سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ بھی کوئی شاعر ہے. لیکن یہ ہم شاید انصاف نہیں کرتے، ادبی دیانتداری سے ہم بات نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ شاعری اپنے عہد کی شاعری ہے، اپنے عہد کی تصویر کشی ہے، اپنے عہد اور اپنے زمانے کا حال ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر اپنے عہد سے شاعری الگ ہو جاتی ہے وہاں صرف زباندانی کی شاعری رہ جاتی ہے، اور جب وہ شاعری اپنے عہد کے ساتھ چلتی ہے تو وہ زندگی کی شاعری کہلاتی ہے. اس لیے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرق کیا ہے دونوں میں اظہار اور بیان کا فرق. فرق یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے زمانے کے حالات کو بیان کیا، ہم چاہے کیفی کی شاعری دیکھیں، چاہے سردار جعفری کی، چاہے نیاز حیدر کی. میں سارے لوگوں کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ یہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی شاعری میں زیادہ نعرے ہیں. لیکن کیا ان تین آدمیوں کی شاعری میں کہیں بھی کسی جمالیاتی قدر کی کمی دکھلائی دیتی ہے؟ کہیں بھی جمالیاتی یا شعری جمالیات کا دامن ان سے چھوٹ گیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہیں نہیں. اس کی ایک بنیادی سبب ہے. آج کا شاعر، چاہے وہ جدید شاعر ہو اور چاہے جو جس چیز کا دعویٰ کرتا ہو، اس کے پاس وہ جمالیاتی اقدار نہیں ہے، وہ شعری جمالیات نہیں ہے. لیکن ان کے یہاں چاہے سردار ہوں، چاہے کیفی ہوں، چاہے نیاز حیدر ہوں، چاہے کوئی شاعر ہو، شعری جمالیات سے الگ ان کے یہاں کوئی چیز نہیں ہے. ان کے ہاتھ سے شعری جمالیات کا دامن نہیں چھوٹتا. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان کی ذہنی تربیت، ان کی شعری تربیت جو ہے وہ کلاسیکیت کے پرتوں میں ہوئی، کلاسیکیت کے سائے میں ہوئی. بنیادی چیز یہ ہے کہ کلاسیکیت کے شاعر سائے میں ہوئی ہے. اس وجہ سے وہ کچھ بھی کہیں
تو ان کا استعارہ، ان کا کنایا، ان کی رعایت جو ہے وہ اس شاعری کو، چاہے وہ رومانی شاعری ہو، چاہے وہ انقلابی شاعری ہو، آپ یہ محسوس کریں گے۔ میں ایک مثال دیتا چلوں یہاں پر، ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ ایک نظم ہے ان کی، پرانی نظم ہے، اور اس کا عنوان ہے آندھی۔ آندھی، الفاظ دیکھیے کہ اس آندھی کی جو بھی کیفیت، اگر آپ کے تجربے میں کبھی زندگی میں کوئی آندھی آئی ہے اور آپ نے دیکھا ہے ہوائیں کس طرح سے چلتی ہیں، زمین سے غبار کس طرح سے اڑتا ہے، کیا صورت پیدا ہوتی ہے، کیا ہلچل ہوتی ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے، کیا دشواری ہوتی ہے، اگر وہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ان الفاظ کو جو کیفی نے استعمال کیے ہیں دیکھیے گا، اور اس کے بعد پھر ایک اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں میں۔ مچلتی جھومتی ہلچل مچاتی، تڑپتی شور کرتی دل ہلاتی، گرجتی چیختی فتنے اٹھاتی، قیامت کو جگا کر لا رہی ہے، اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے۔ بھڑکتی آتش سوزاں کی صورت، لپکتی شعلہ پرراں کی صورت، ابلتی بحر بے پایاں کی صورت، ابل کر سر پہ آئی جا رہی ہے، اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے۔ اب یہاں کے اوپر کیفیت، جہاں تک آپ کلاسیکی شاعری کو دیکھیں تو جہاں تک الفاظ کا استعمال ہے، شاعر نے کلاسیکی انداز سے اپنی پوری شاعری کو رچا ہے، اور ایک آندھی کی پوری کیفیت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں اس کی چال، اس کی رفتار، اس کی ہیبت، ہر چیز ہے۔ لیکن صرف ایک لفظ کو استعارہ، اس استعارے کو دیکھیے کہ یہ آندھی جو ہے وہ ہے کیا۔ دوسری جنگ عظیم ہے، یہ نظم ہے کب کی؟ ایک ذرا سا اشارہ، صرف آپ ایک آندھی کے لفظ کو اگر دیکھیں تو یہ دوسری جنگ عظیم جو پھیلتی جا رہی ہے، جو بڑھتی جا رہی ہے، جو ہمارے سروں پر آ رہی ہے، اور روز یہ آتا ہے کہ وہ ہٹلر فلاں جگہ چائے پئیں گے، اور ہٹلر فلاں جگہ پہنچ رہا ہے، اور آج فلاں جگہ پہنچ، یہ ساری کیفیت جو ہے، یہ جو ہے وہ جنگ کی جو ہمارے سامنے ہے، وہ اس آندھی سے انہوں نے ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ اس کو ایک استعارے کی شکل میں دیکھیں تو۔ جہاں پر یہ کلاسیکیت اور زمانہ اور حال ملتا ہے، جہاں شاعر کا اپنا جو کرافٹسمینشپ ہے، جو اس کی فنکاری اور جو اس کی ہنرمندی ہے، یہ ہنرمندی اور یہ فنکاری زبان کے ساتھ جب ملتی ہے تو جو چیز تخلیق ہوتی ہے اور جو چیز وجود میں آتی ہے وہی فن کہلاتی ہے، چاہے آپ اس کو زندگی کے حالات میں دیکھیں اور چاہے اس کو آپ انقلاب کی تحریک میں دیکھیں۔ آپ میر کے اس شعر کو بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں کہ شاہ کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتے سلائیاں دیکھی۔ ایک زمانے کی تاریخ ہے، ایک زمانے کا احتجاج ہے ایک طرح کے کہ کیا صورتحال تھی۔ تو یہ جو، لیکن سوال یہی ہے کہ اظہار کی کیفیت اور وہ کرافٹمینشپ ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اظہار کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو شاعری جو ہے وہ شاعری نہیں ہوگی، چاہے وہ لیبل اس شاعر کے اوپر ترقی پسندی کا لگا ہو، چاہے جدیدیت کا لگا ہو، چاہے کلاسیکیت کا لگا ہو۔ ہم نے بہت سے کلاسیکی شاعروں کو نظر انداز کر دیا، جہاں شاعری بالکل بحر و قافیہ اور ردیف کے ساتھ بندھی ٹکی ہوئی شاعری ہے، لیکن بنیادی طور پر کوئی فکر اس کے اندر نہیں ہے، ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ان شعراء کے یہاں، چاہے وہ جمال مصر نیاز حیدر کی نظم ہو، اور چاہے دوسرا بنباس اور اس طرح کی دوسری نظمیں کیفی کی ہوں، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ ادبی حسن، وہ محاسن بھی آپ کو ان کی شاعری میں ملیں گے، اور اس کے بعد وہ جو کہنا چاہتے ہیں، جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، جو بات دینا چاہتے ہیں، جس طرف یہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کو اسی طرح سے نمایاں ملے گی۔ تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ کیفی کے یہاں جو شاعری ہے وہ اسی لیے امید اور رجائیت کی شاعری ہے، انسانی دردمندی کی شاعری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ انسانی دردمندی جب ہمارے اظہار کی طاقت کے ساتھ مل کر وجود میں آتی ہے، جب اس میں وہ ادبی کیفیت اور جمالیات ہے اور شعری جمالیات
کے ساتھ وہ انسانی دردمندی ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ ہمارے دلوں میں اتر جاتی ہے اور وہ ہماری جذبات کو چھوتی ہے اور ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیفی کی شاعری یہ سوال اٹھانا کہ ترقی پسند شاعروں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، یہ انصاف نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ بعض لوگوں نے ترقی پسند شاعری کو کمتر درجے کی شاعری سمجھا، اس لیے کہ اس میں مقصد تھا. مقصد تو دنیا کی ہر شاعری میں ہے. کیا عشق مقصد نہیں ہے؟ عشق بھی تو مقصد ہے. ہم عشق کی شاعری کو تو مقصدی شاعری نہیں کہتے، ہم محبوبہ کی تعریف کو تو مقصدی شاعری نہیں کہتے. تو اس وجہ سے یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں ہے. مقصدی شاعری ہے، سب چیزیں ہیں، اور جب تک وہ مقصد نہیں ہے تب تک شاعری کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے سوال صرف اسی کا ہے کہ ہمیں کتنی قدرت ہے اپنے اظہار پر، کتنی قدرت ہے ہمیں زبان پر، اور کتنی قدرت ہے اپنے طریقے پر اور اپنے فن پر، اور کیا بات ہم کس طرح سے کر رہے ہیں. تو جہاں تک ان لوگوں نے کیفی نے جہاں تک اپنی شاعری کو دیکھا، آپ شروع سے دیکھیے گا ایک عہد جو ان کا رومانی عہد ہے، اس رومانی عہد کے بعد پھر رفتہ رفتہ جب وہ انقلاب کی طرف آتے ہیں اور تبدیلی کی طرف آتے ہیں اور زندگی اور زمانے کی طرف آتے ہیں، تب بھی ان کے یہاں ایک مقصد ہر جگہ ہر نظم میں پوشیدہ ملے گا. اور کہیں بھی کسی بھی نظم میں، آزاد نظم ان کی ہو، پابند نظم ہو، کسی طرح کی نظم ہو، مسدس کے فارم میں ہو، ہر نظم میں ان کے یہاں آپ کو وہ کلاسیکی روابط، وہ اظہار کی پر ان کی قدرت اور وہ اپنے مقصد، اپنا نظریہ، اپنا تصور زندگی کا، وہ ہر جگہ آپ کو نمایاں ملے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی بات ہے، اور اسی لیے آج ہم ان کی پیدائش کے 100 سال منا رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی ان تمام شعراء کو اسی طرح سے یاد کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ.